नजर आ रहा स्क्रीन जी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बुनियादी तौर पर अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना, यानी कुरान पाक में अगर फ़ेल है, और हम जानते हैं फ़ेल का कितना अहम रोल है तर्जुमे में, जी क्योंकि जो भी आपको आयत मिलेगी उसमें 3 तरह के अल्फाज मिल सकते हैं, या तो इस्म होगा वो लफ्ज़, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा। जी इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के एतबार से, मतलब ट्रांसलेशन को समझने के लिए, वो फ़ेल है। ठीक तो अभी तक जो हमें प्रैक्टिस कर रहे थे सूरह निसा में, वही हम यहाँ दोबारा करने जा रहे हैं। हम कोई इसमें नई चीज ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ये होगा कि सूरत चेंज हो गई, कुछ नए अफ़ाल आ सकते हैं, और साथ में चूंकि अफ़ाल भी आते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा उसका ट्रांसलेशन भी देखते हैं। मतलब ट्रांसलेशन को हम गहराई में नहीं देख रहे हैं, तो वो भी एक तरह का हम सूरह जो है आल इमरान के, उसमें कुछ मजमून भी हमारे माइंड में आ जाएगा, क्या चल क्या रहा है। अच्छा, तो फेल में जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे कि जब फेल आया, वो फेल माजी का है। यानी जरा मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ हल्का सा इंट्रोडक्शन में। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास पहले फेल आया तो फेल को पहचानना, ठीक, कि ये फेल है कि नहीं और किस बुनियाद पर हम इसको पहचान रहे हैं। तो फेल हो सकता है, ये दो टाइप का हो सकता है, एक लाजिम, दूसरा मुतअद्दी मुतादी। तो ये कैटेगराइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर इसी अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है ज़रबा, सॉरी एक फेल है ज़रबा, और दूसरा फेल है ज़हबा। तो उल्टा हो गया, ये लाजिम है, ये मुतादी है, ठीक, ये ऐसे। तो हमने ये कैटेगराइजेशन क्यों की, क्यों हमें माइंड में रखना है कि ये लाजिम मुतादी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब आप ज़रबा बताते हो तो इसका तर्जुमा क्या बनता है, उस एक ने मारा, एक ने मारा है ना, यही तर्जुमा हमने किया, जी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। और जब आप ज़हाबा बता दे तो वो गया, मतलब वो एक गया, वो एक मुज़क्कर, ठीक। अब दोनों में हमें वाज़ेह फर्क नजर आता है। उस जी एक ने मारा तो माइंड में आता है किसको मारा। बिल्कुल यहाँ तो वो मर्द, वो शख्स खुद ही जा रहा है, तो यहाँ पे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही। जी जी तो इसीलिए ये जो है, ये इसको हम कहते हैं ये मुताद्दी वाला तर्जुमा हो गया। ये फेल मुताद्दी है और ये ज़हाबा लाजिम। क्लियर। तो इसीलिए अब अगर हमें फेल पता ही नहीं हो ये क्या फेल है, या हमारे पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं हो कि ये फेल लाजिम है तो मुताद्दी है, तो हम तर्जुमे में गलती कर सकते हैं, नंबर वन। ठीक है, तो फेल लाजिम है कि मुताद्दी, नंबर वन। दूसरी चीज जो अहम, कि अगर हमने फेल को पहचाना, ये फेल माजी है या मुजारे है। क्लियर। ये दूसरी चीज, बात समझ आ रही। जी तो माजी मतलब जिसमें कौन सा जमाना हो, पास्ट वाला तर्जुमा पास करना है। जैसे जैसे वहां ऊपर वाली मिसाल ज़रबा, मतलब उसने मारा, उस एक ने मारा। और मुजारे जब इसको बंद करते हैं तो यजरीबू, यजरीबू, वो मारता है या मारेगा, मारेगा मतलब इसमें कौन सा जमाना होगा, प्रेजेंट इसमें प्रेजेंट भी होगा, मतलब हाल भी होगा, और फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल का तर्जुमा। और इसमें तो सिर्फ माजी का तर्जुमा, गुजरा हुआ जमाना। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था कि ये जरूरी नहीं है कि लफ्जी एतबार से तो माजी या मुजारे तर्जुमे भी वही करेंगे। ये हमने देखा। हमने ये सिचुएशन देखी कि माजी कभी मुजारे बन जाता है। हमने ये सिचुएशन देखी कि फेल मुजारे कभी मस्तर बन जाता है, मतलब इसमें जमाने का तर्जुमा खत्म होता है। समझाई जी बात। ठीक। जी, आवाज आ रही। जी जी आ रही है तो इसको हम मस्तरी माना में कन्वर्ट करते हैं, जैसे अन वगैरह से। तो ये है इस जो हम पढ़ रहे थे। और एक बात जो फेल में हम पढ़ते हैं, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे उसको हम रिपीट करेंगे। वो था और क्या चीज थी इसमें,
اس میں تھا بنیادی طور پر فعل کے اعتبار سے کہ فعل معروف ہے یا مجہول ہے. کلیئر؟ ٹھیک. معروف ہے یا مجہول. مثال کے طور پر اگر معروف ہے تو یہ ماضی اور مضارع معروف ہو سکتا ہے، مجہول ماضی مضارع مجہول. مثال کے طور پر ہم نے ابھی لکھیں گے، ہم ابھی جو مثال ہم نے بیان کی ضربہ ماضی کا صیغہ، جی. اس کا جو مجہول ہے وہ ہے ضریبہ. تو ترجمہ اوپر تھا اس ایک نے مارا، ترجمہ نیچے بنے گا وہ مارا گیا. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. مجہول جیسے یضربو، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، اس کا جب مجہول بنائیں گے تو یضربو، یضربو. تو یہ ساری چیزیں فعل، جہاں تک فعل کا تعلق ہے یہ مائنڈ میں آنی چاہیے. یا مائنڈ میں آنے کا مطلب جب ہم کوئی آیت دیکھیں گے اس آیت میں ہمیں یہ ساری چیزیں فعل کو دیکھ کے آنی چاہیے مائنڈ میں، تبھی ہم ٹرانسلیشن صحیح کر سکتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا ورب یعنی فعل کے اعتبار سے. پھر دوسری چیز جو ہم ابھی تک پریکٹس کر رہے تھے وہ تھا وربل سینٹینس، مطلب جملے فعلیہ. جملے فعلیہ کا مطلب جیسے ضربہ کی مثال لے لے، ہم نے کہا اس ایک نے مارا، مطلب اس ایک مذکر نے مارا. تو اس میں یہ جو اس ایک نے، اس نے، یہ فاعل ہو گیا مارنے والا. کلیئر؟ جی. اور فعل کیا ہے؟ مارنے کا فعل ہے. جی. اب کس کو مارا اس کو بولتے ہیں مفعول بھی. تو یہ جو فاعل پلس فعل پلس مفعول بھی اس کو بولتے ہیں جملے فعلیہ. فعلیہ. لیکن کبھی کبھار اس سے اور بھی ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا اس نے مارا زید کو گھر کے اندر، تو میں نے جب آگے لکھا گھر کے اندر، یہ تو ایکسٹرا انفارمیشن ہوگی. ٹھیک، یا گھر میں. جی. تو یہ جو ایکسٹرا انفارمیشن ہے اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ متعلق. متعلق. تو جملے فعلیہ میں آپ کو متعلق بھی نظر آتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک، یہ متعلق دو ٹائپ بنیادی طور پر یہ ہو سکتا ہے، یا تو جار مجرور یا ظرف. بات سمجھ آئی؟ جی. تو یہ چیزیں ابھی تک ہم نے دیکھی پورا. تو یہی ہم ریپیٹ کریں گے دوبارہ. کس میں؟ اپنے سورہ آل عمران میں، آل عمران میں. لیکن اب ہم دو چیزیں ایکسٹرا ساتھ میں ایڈ کریں گے. ایک یہاں پہ لکھا ہو ایکٹیو پارٹیسپل، اس کو عربی میں بولتے ہیں اسم فاعل. کلیئر؟ اور دوسرا پیسیو پارٹیسپل، اس کو بولتے ہیں اسم مفعول. کلیئر؟ ٹھیک. یہ دو چیزیں کیونکہ ان کا ریلیشن فعل کے ساتھ ہی ہے، تو یہ اسم، اس کو یاد رکھنا، کنفیوز نہیں ہونا ہے. تو یہ یعنی جب آپ اس کو پہچانیں گے تو کہیں گے آپ یار یہ اسم ہے. لیکن جب ترجمہ دیکھیں تو اس کا ترجمہ کہیں نہ کہیں فعل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور اس کو جب آپ بناتے ہیں تو بنانے کے لیے وہی روٹ ورڈ چاہیے. آیا سمجھ؟ مطلب تبھی ہم اس کو صحیح سے بنا سکتے ہیں، کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں یا پہچان سکتے ہیں جب ہمیں روٹ ورڈ پتا ہو. ٹھیک. اس طرح فعل میں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا، دوسرا یہ جو اس میں فاعل اس میں مفعول ہے، ان کا ایک نام بھی ہے شبہ فعل. شبہ فعل. شب بولتے ہیں تشبیہ. تشبیہ مطلب کسی کے ساتھ کوریلیٹ کرنا. ٹھیک. جیسے ہم بولتے ہیں یہ زید جو ہے یہ اس شخص جیسا ہے، زید یہ جو ہے فلانی شخص کی طرح ہے، تو ہم نے اس کو تشبیہ دی. تو بنیادی طور پر یہ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہے، اس میں بھی فعل کے ساتھ یہ ملا جلا رہتا ہے فعل جیسا. جی. اس لیے اس کو بولتے ہیں شبہ فعل. بات سمجھ آئی؟ ٹھیک. تو یہ کتابوں میں جب آپ پڑھو گے کہیں ایڈوانسڈ بکس میں تو یا گرامر کی کتاب وہاں لکھا ہوگا شبہ فعل. تو شبہ فعل کا مطلب اس میں فاعل سے مفعول موٹے موٹے لفظوں میں. ٹھیک. اچھا، اب اگر یہ شبہ فعل ہے تو کبھی کبھار ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کا بھی اپنا فاعل ہوگا، ان کا بھی اپنا مفعول بھی ہوگا وغیرہ، یعنی جملے فعلیہ کی طرح بیہیو کریں گی. ٹھیک.
زیادہ تر تو ہم فوکس نہیں کریں گے اس پورے سلسلے میں، یعنی اس کا فاعل کون سا ہے، اس کا مفعول بھی کون سا ہے، اس کا وغیرہ نہیں، وہ نہیں کریں گے ہم. لیکن کبھی اگر ضرورت پڑے ترجمے سمجھنے کے لیے کسی بھی آیت میں تو یہ چیز کریں گے. ادروائز ہم سیدھے جائیں گے کہ یہ لفظ جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، یہ کہاں سے بنا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور ترجمہ کیسے کرتے ہیں. کلیئر؟ ٹھیک. اب لاسٹ بات، عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا. اس میں فاعل مثال کے طور پر اس میں فاعل کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. میں مثال بنا لیتا ہوں ایک. شاربن، میں نے ایک لفظ لکھا شاربن، اس کا ترجمہ لکھتے ہیں پینے والا. پینے والا. اس طرح سے میں بولوں گا ضاربن، ترجمہ بنے گا مارنے والا. قاتلن، ترجمہ کریں گے قتل کرنے والا. اس طرح سے اس کا ترجمہ نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. کلیئر؟ ٹھیک. یعنی والا، لکھنے والا، پڑھنے والا، مارنے والا، بیٹھنے والا وغیرہ. لیکن کبھی کبھار جب ہم، یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ، جب ہم آیت کا ترجمہ ملا کے پڑھتے ہیں تو ہلکا سا یہ بدلا ہوا لگتا ہے، ہوتا یہی اس کا ترجمہ مقصد. لیکن ترجمے کا وہ جو اسلوب ہے وہ مطلب اچھا ترجمہ، پھر وہاں لگتا ہے کہ ہلکا سا یہ والا والا نظر نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اچھا، بس عموماً ترجمہ یہی رکھنا ہمیں مائنڈ میں. اسی طرح سے اس میں مفعول، مثال کے طور پر مشروبن، اسی کا بنا لیتا ہوں میں مشروبن. ٹھیک ہے؟ ترجمہ کریں گے پیا ہوا. سر یہ تھوڑا آپ کو کنفیوژن میں پڑے گا، ایسے نہیں. کوئی اور مثال میں لیتا ہوں. مقتولن، یہ ایزی رہے گا. مقتولن، یعنی اوپر آپ لے لو قاتلن اور نیچے آئے گا مقتولن. مقتول کس کو ہم بولتے ہیں اردو میں؟ جو قتل کیا گیا ہوتا ہے. ہاں، ترجمہ کریں گے قتل کیا ہوا. قتل کیا ہوا. تو اس طرح کا ترجمہ کرتے ہیں کس کو؟ اس میں مفعول کو، اور اس میں فاعل کو. جیسے اوپر پینے والا، لکھنے والا، کھانے والا، بیٹھنے والا، جانے والا. کلیئر بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا کچھ بنیادی چیزیں جو ہم کل سے انشاءاللہ سورہ آل عمران میں پریکٹس کریں گے. اب ذرا کیونکہ اس میں فاعل اس میں مفعول نئی چیز آ گئی تو اس کو ہم تھوڑا سا مائنڈ میں رکھیں گے، بعد میں ہم آیت کے دوران ہی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، پہلی بات یہ فاعل کیسے پہچانے، مفعول بھی کیسے، اپنا مفعول یہ جو ہے اس میں فاعل اس میں مفعول کو کیسے پہچانے. دیکھو، اگر تو یاد رکھنا، اگر اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے بنا ہے، کسے؟ ثلاثی مجرد. تو یہ اس پیٹرن پہ آئے گا، فاعلن کے پیٹرن. ثلاثی مجرد میں جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، اس میں ہم جانتے ہیں تین چیزیں رہتی ہے، فا، عین کلمہ اور لام کلمہ. جی. تو اسی سے اس میں فاعل بنانا ہے اس پیٹرن پہ. دیکھو فاعلن، مثال کے طور پر یہاں ایک دیا ہوا ایک روٹ ورڈ قاف تا لام. کلیئر؟ تو اس نے اس میں فاعل کیا بنایا ہے؟ قاتلون. دیکھو بنا نا فاعل ان کے پیٹرن. جی. تو آپ کو مائنڈ میں آ رہا ہے کوئی مثال اور قرآن پاک میں؟ شاربن. اور جاہلن. جی. جاہل، یہ تو سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. جاہلون بھی ہے. اور بہت آسان، عالمون. ہاں یہ بھی ہے عالمون. جاہل کا اپوزٹ ہوتا ہے عربی میں عالم. ٹھیک، عربی میں اپوزٹ. ٹھیک. اور غائبون. غائبون. ہاں غائبن یہ بھی آئے گا. اور
اور بھی بہت سارے ہوں گے اس میں. بہت سارے. ٹھیک ہے وہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے دھیرے دھیرے. تو ہمیں یاد رکھنا ایک پوائنٹ, اگر نمبر 1 اگر ثلاثی مجرد سے یہ بنا ہے مطلب وہ بائی ڈیفالٹ کس پیٹرن پہ ہوگا؟ فاعلن. اب یہ تو اس میں فائل ہے نا, یہ اس میں فائل دو بھی تو ہو سکتی ہے, دو کام کرنے والے, دو جی. لکھنے والے. جی. کاتبن, کاتبن آیا قرآن پاک بہت بار. دو لکھنے والے, دو مارنے والے, قاتلن. ہاں. ٹھیک ہے, تو اگر دو آئے تو پیٹرن یہ بنے گا قاتی, یہ سوری یہ تو نیچے آئی ہے, آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے, قاتل قاتلانی. کلیئر؟ دو کے لیے. ہاں دو کے لیے. ٹھیک ٹھیک. یہ پیٹرن, اور دو سے زیادہ تو قاتلون. ٹھیک ہے. آیا سمجھ؟ آیا سمجھ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر مؤنث ہو تو قاتلتن, ٹھیک. اور مؤنث دو ہو تو قاتلانی. تو مؤنث کا سیم ہے, دیکھو مذکر اور مؤنث میں پیٹرن سیم ہے. نہیں پیٹرن سیم نہیں, سوری یہاں قاتلتانی ہے, یہاں تا ہے. قاتلتانی. جی. کیونکہ یہاں پہ گولتا تھا نا اینڈ پہ, جی. وہی گولتا ادھر مل گیا قاتلتانی, تو جمع میں قاتلاتن. تو یہ تھوڑا سا آپ اس گردان کو آپ مائنڈ میں رکھ سکتی ہیں ایسے, مطلب آپ کوئی بھی اٹھاؤ, فاعل لے لو, فاعل فاعلانی فاعلون, فاعلتن فاعلتانی فاعلاتن. زیادہ تر ہمیں یا تو یہ واحد والا ملتا ہے مذکر, یا یہ مذکر جمع والا ملتا ہے, اور یا تو یہ جمع مؤنث والا, مطلب زیادہ تر, میں نہیں بول رہا ہوں باقی نہیں آئیں گے, ٹھیک. تو زیادہ تر تو یہ آتے. ہو گیا کلیئر؟ ٹھیک ہے. پھر اب آسان ہے, اسی کا اعراب وہ ہمیں پتہ ہے, وہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قاتلن سے بنے گا قاتلن حالت نصب میں, اور حالت جر میں بنے گا قاتلن. ہاں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تو ہمیں پتہ ہے, اس میں یہ اعراب وہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. کلیئر؟ ٹھیک. ٹھیک. آئے اب آگے, اب ہے مسئلہ تھوڑا سا جو اکثر مشکل بن جاتا ہے. اگر تو اس میں فاعل کہاں سے بنے؟ مزید فی. ہاں تو کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے پیٹرن نہیں ہے, اس کے لیے پیٹرن چینج, اس کے لیے پیٹرن ہے ہی نہیں بنیادی طور پر. اچھا. یہ ہے تھوڑا سا ٹیڈیس ٹاسک. مطلب اس میں اگر اس میں فاعل بنانا ہو کہاں سے, یا پہچاننا ہو جو بنا ہو ثلاثی مزید فی سے, جیسے ایک مثال یہاں دی باب افعال سے, روٹ وڈ لے لو آپ سین لام اور میم, تو اس نے بنایا اس میں فاعل, جی. کیا بنایا اس نے؟ مسلمون. مسلمون. اب یہ تو نہیں نا فاعل ان کے وزن پہ, نہ. ہاں تو مطلب قانون بدل گیا. اگر اس میں فاعل ہو, اس کا یعنی روٹ ورڈ ہو مزید فی, تو وہاں سے جو اس میں فاعل بنے گا وہ اس پیٹرن فاعل پیٹرن پہ نہیں آئے گا. تو ٹھیک. کیا کریں پھر, اس کے لیے آپ تھوڑا سا یاد رکھ لو. دیکھو اس کے لیے آپ کو لینا ہے فعل مضارع کا صیغہ. کیا لینا ہے؟ فعل مضارع. جیسے یہاں پہ سین لام میم کو فٹ کرو باب افعال میں, تو کیا لکھیں گے؟ اسلم افعل یفعلو, اسلم یسلمو. یسلمو. تو فعل مضارع کیا یہ والا یسلمو, جی. اس کو لینا ہے, یہاں سے بنانا ہے اس میں فاعل. کلیئر؟ ٹھیک. تو کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع کو ہٹاؤ یہ, اور اس کی جگہ میم پیش کے ساتھ لے کے آؤ. اس کو بولتے ہیں میم ضمہ, پیش کو بولتے ہیں عربی میں ضمہ, میم پیش. ایک بات کلیئر؟ ٹھیک. یہ بات آگے کلیئر سمجھ؟ جی. اور جو یہ جو لفظ تھا, یہ جو فعل تھا فعل مضارع, اس میں آخری حرف سے پہلے کون ہے؟ لام زیر لی. ہاں آخری حرف سے پہلے لام. تو اس پہ اگر زیر نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو دینی ہے. ٹھیک. سمجھائی بات؟ جی. اب یہاں تو زیر ہے اس لیے زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر نہیں ہوگی تو مثال زبر ہوگا پیش ہوگا, تو ہم کیا کریں گے؟ زیر اس کو دے دیں گے زیر. کلیئر ہو گئی دو چیزیں؟ اور جی. آخر پہ یہ جو میم ہے اس پہ تنوین دے دو.
ठीक तो क्या बना? मुस्लिमुन आया समझ? ठीक है क्लियर? जी तो इस तरह से इसमें फाइल बनता है। ठीक ठीक अब देखो ना, बाप बदलेगा तो फाइल बदलेगा, बाप बदले तो ये फाइल शाइल बदलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा बाप बदलूं, आप कोई और बताओ आप। जैसे जमा का ले लो नहीं, वो तो फिर गर्दन आएगी ना, वो तो गर्दन नहीं आएगा, उसके लिए फिर डेराइव करने की जरूरत नहीं, वो याद रखना है। जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमानी अच्छा मुस्लिमून, कोई और मुस्लिमतुन मुस्लिमतानी ठीक मुस्लिमात, ठीक ठीक इसमें भी सेम, 3 मुज़क्कर 3 मुअन्नस। ठीक है, मुस्लिम मुस्लिमानी मुस्लिमून, क्योंकि आनी साउंड हमेशा मुसन्ना तस्निया में होता है। ठीक ठीक मुस्लिम और फिर मुस्लिमतुन मुस्लिमतानी मुस्लिमात, बाकी एराब है, वो हमें याद करने की जरूरत नहीं, वो हम खुद ही पहचानेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो ठीक है ये 6 इसमें याद रखनी। अच्छा, बाद में करा था, अगर सुलासी मजीदुन फी का कोई भी बाब हो तो वहां से अगर बनाना हो तो ये कायदा है। ठीक है, बाकी हम उधर देखेंगे, जब कुरान पाक में आएगा तो उधर हम उसको फर्दर मजीद डिटेल में कर लेंगे। तो ये हो गया, क्या हो गया इसमें सॉरी फाइल यानी एक्टिव पार्ट्स। मजीदुन फी बस यही 2 पॉसिबिलिटीज है। अब मैं आपको शॉर्टकट में एक तरीका बताता हूँ, ये हम इंशाल्लाह करेंगे। जब भी आपको लफ्ज कोई मिले, क्या मिले, कोई लफ्ज उसमें इब्तिदा में मीम हो, क्या हो, मीम मीम पेश, तो आप माइंड लेना ही लेना है, रेडी रखना है, ये इसमें फाइल हो सकता है बोल रहा हूँ। ठीक ठीक है, फिलहाल तो हम ये रखेंगे, आगे चलते हैं। अब दूसरा इसमें मफूल, जब अभी बात कर रहे थे, जैसे मजरूब मारा हुआ, लिखा हुआ, खेला हुआ, ठीक, जी पिया हुआ। अब इसमें भी रूट, अगर तो सुलासी मजीद मुजर्रद से आया है, यानी रूट वर्ड में वही 3 हरूफ है, कोई मजीद हरूफ ना हो, तो क्या पैटर्न आएगा, मफऊलुन के पैटर्न पे आएगा। मफऊलुन मफऊलुन, देखो काफ ता लाम को बनाओ तो मकतूलुन मारा हुआ, कत्ल किया हुआ। इसमें भी सेम, मकतूलुन मकतूलानी मकतूलुन मकतूलुन मकतूलतुन मकतूलतानी ठीक मकतूला, बस इसमें भी सेम ये 6। ठीक और बाकी तो एराब है, हालत नस्ब, हालत जार वगैरह वगैरह। क्लियर? तो ठीक सुलासी मुजर्रद से पैटर्न क्या है, मफऊलुन। ठीक है, ठीक इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं। लेकिन अगर सुलासी मजीदुन फी से बना हो, अगर, सुलासी मजीदुन फी तो ये पैटर्न फेल होता है, ये मफूल पैटर्न नहीं आता, इसका रूल है। जैसे सुलासी मुजर्रद में इसमें फाइल को बनाने का रूल है, कानून है। अकॉर्डिंगली सुलासी मजीदुन फी से इसमें मफूल बनाना हो तो रूट है, ये अपना रूल है, कायदा है। ठीक, जी तो कायदा क्या है, आपको लेना है मुजारे मजहूल का सिगा, मुजारे मजहूल। मिसाल के तौर पर यहाँ रूट वर्ड है हा दाल और सा। ठीक है, तो इसको लेके आना है आपको बाब तफील से। बताइए, हद्दसा युहद्दिसु, फअल हद्दसा युहद्दिसु, फअल युफइलु, यही है ना बाब तफील। जी आवाज आ रही? जी जी बाब तफील यही होता है ना, जी फअल युफइलु पैटर्न पे माजी का पहला सिगा और मुदारा का युफइलु। तो इसमें जब हमने फिट किया हा दाल सा, तो हद्दसा युहद्दिसु। लेकिन हमें चाहिए क्या, मुज़ारे मजहूल मुजारे मजहूल। मुझे नहीं पता आपके ज़हन में है ये कि नहीं, कैसे बनाते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। मुजारे मजहूल अगर हमें बनाना हो, जाहिर सी बात है इसको यहाँ से बनाएंगे हम, ये मारूफ है तो मजहूल बनाना है।
تو مجہول بنانے کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں، اس کو جو ہے علامت مضارع جو اگر علامت مضارع پہ پیش نہیں ہے، اگر جی یہاں پہ علامت مضارع الف تا یا نون، جی تو اگر پیش نہیں ہے تو پیش دینا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. اب یہاں تو ہے، یہاں پریشانی نہیں ہے. تو اگر آپ کو معروف سے مجہول بنانا ہے تو پہلا سٹیپ ہے اگر علامت مضارع پہ پیش نہیں ہے تو اس کو دینا ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. یہ ہوگا ایک چیز. آخر سے پہلے والے حروف کو آخر، دوبارہ بولوں، آخر سے پہلے والے حروف کو، وہ کون ہے؟ دال دال. اس کو اگر زبر نہیں ہے تو زبر دینی ہے. ٹھیک کلیئر؟ ٹھیک تو کیا بنے گا ذرا بتاؤ. یحدث یحدث. آیا سمجھ کیسے بناتے ہیں مجہول؟ مجہول. ٹھیک اب ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں. ہمیں چاہیے اس میں مفعول کیسے بناتے ہیں ثلاثی مزید فی میں. تو میں نے کہا سب سے پہلے کام کیا کرنا، ہمیں مجہول کا صیغہ لے کے آنا ہے، واحد مذکر غائب. کلیئر؟ تو مجہول ہمیں پتہ چلا. اب اس مجہول سے ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ رول اپلائی کرنا ہے. تو رول کیا کرنا ہے ہمیں، سیم پیٹرن میں یہ اس علامت مضارع کی جگہ میم پیش لے کے آؤ. ٹھیک کلیئر؟ اور جو آخری حرف ہے اس کو بس تنوین دے دو، سمپل. تو کیا بنے گا؟ ہاں، ہاں یہ بنے گا محدث. محدث. آیا سمجھ؟ جی بنا سکتے ہو، بہت ایزی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ بہت سارے دیکھتے ہیں مکرم ہم بولتے ہیں نا مکرم. جی تو بنیادی طور پر یہ اس میں مفعول ہے. دیکھو ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم، اکرام کیا ہوا. ٹھیک ٹھیک ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے مختصراً، اس میں مفعول کو بنانا ہے تو مجہول کے صیغے سے بنائیں گے، اور مجہول کے صیغے میں علامت مضارع ہٹا کر میم پیش لے کے آؤ اور آخر سے پہلے زبر. اب ذرا دیکھو فرق، اس میں فاعل میں کیا تھا، وہاں پہ بھی تھا میم پیش لیکن تھا آخر سے پہلے جی زیر. تو یہ دو چیزیں بھی یاد رکھنی ہے. اب مان لو ہمیں کوئی بھی آیت میں کوئی لفظ مل رہا ہے، جیسے ہم نے دیکھا اس میں ابتدا میں میم پیش آ رہا ہے، ٹھیک تو مائنڈ میں رکھنا یار یہ اس میں فاعل ہو سکتا ہے مفعول یا اس میں مفعول ہو سکتا ہے. پھر دیکھنا ہے اس کا عین کلمہ. عین کلمہ سمجھتے ہو آپ؟ فا عین لام. عین جی کلمے میں اگر زبر ہے تو اس میں مفعول ہے، مفعول اور اگر عین کلمے میں زیر ہے تو اس میں فاعل. فاعل ہے. آیا سمجھ؟ ٹھیک تو پھر وہی پیٹرن، محدث محدثان محدثون محدثۃ محدثتان محدثات. تو یہ تو سیم ہے، یہ 6 سے گئے. ٹھیک اور پھر ان کا اعراب. تو یہ ہے بنیادی طور پر جو ہمیں مائنڈ میں رکھنا ہے. اور اس میں قرآن پاک میں کثرت سے الفاظ آتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک اور بہت کثرت سے. اب آپ خود دیکھ رہے ہو نا، اس کا ریلیشن ہے نا روٹ ورڈ کے ساتھ. جی اس کا ریلیشن جیسے فعل ہوتا ہے تو فعل کا ریلیشن ہے روٹ ورڈ، اور روٹ ورڈ مطلب کون سے باب سے، کہاں سے ہم فٹ کر رہے ہیں اس کو. تو پھر ترجمہ بھی اکارڈنگلی ہوگا. ٹھیک ٹھیک اسی لیے میرے ذہن میں یہ چیز آ گئی. میں نے سوچا فعل کی تو ہم نے پریکٹس کر لی کچھ نہ کچھ، اب فعل کے ساتھ تھوڑا اور ملا لیتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول. تو آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ پریکٹس کریں گے. ایک تو فعل، جیسے ہم پڑھتے تھے جملے فعلیہ اور فعل، فاعل اپنا مفعول بھی، اور ساتھ میں اگر ہماری آیت میں اس میں فاعل آتا ہے تو وہ کیسے بنتا ہے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے. اس جی میں مفعول آیا تو وہ کیسے بنا ہے، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے. کلیئر بات؟ ٹھیک ٹھیک اچھا، اور ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی، وہ میں بھول گیا، پتہ نہیں کیا تھا. ہاں پھر بھول گیا میں، کچھ تھا.
ایک اور چیز ڈسکس کرنے کی. ہاں ایک اہم بات. اب آپ کے مائنڈ میں ایک کوشچن آ رہا ہوگا, ایک تو ہم نے پڑھا ابھی تک فاعل, دوسرا ہم پڑھ رہے ہیں اب اسم فاعل, یہی ہے نا؟ جی ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے مفعول بھی. مفعول بھی اور مفعول ہوتا ہے ایک ہی چیز, کو یاد رکھو, مفعول بھی اور مفعول تقریباً ایک ہی چیز ہے. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مفعول. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں یہ فرق ہے شارٹ کٹ میں کہ فاعل ہمیشہ حالت حالت رفع میں آتا ہے, ہاں مفعول بھی یا مفعول حالت حالت نصب نصب میں آتا ہے. لیکن اس میں فاعل, ابھی ہم نے دیکھا اس میں فاعل کا اعراب کیا ہے, ہاں اس میں تینوں حالتیں ہوں گی. آیا سمجھ؟ ٹھیک ٹھیک یہ بات کلیئر, اس کو مائنڈ میں کلیئر رکھو آپ. جی جی ٹھیک ہے تو اس میں فاعل کی تینوں حالتیں ہوں گی, رفع بھی, نصب بھی اور جر بھی. ایسی اس میں مفعول کی تینوں حالتیں ہوں گی, رفع بھی, حالت نصب بھی اور حالت جر بھی. ٹھیک ہے آیا سمجھ؟ جی کہ جملے فعلے میں ہم بولتے ہیں نا فاعل آ گیا تو ہم نے پہچانا حالت رفع میں, مفعول بھی آ گیا تو ہم نے بولا حالت نصب میں, اس لیے پہچانا. جی جی بالکل تو یہ تھوڑا سا الگ چیز ہے, باقی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے نہیں کبھی, وہ جب دھیرے دھیرے چیزیں آئیں گی تو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. اتنا ہمیں فی الحال مائنڈ میں رکھنا ہے. تو اگر آپ کے پاس بک ہے تو اس میں آپ یہ چیزیں دیکھ لو, اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اگر آپ کو گردان یاد نہیں تو گردان کا ایک پیج سامنے رکھو, ٹھیک اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک تو میرے خیال سے آج اتنا ہی انشاءاللہ, کیونکہ میں نے جو نوٹیفکیشن میں لکھا تھا اور جلدی سے میں نے نکال دیا, کیا پتا اگر کوئی آ جائے کل کوئی اور پارٹیسپینٹ. ٹھیک ٹھیک ہے, یا اگر کوئی آپ کو بتائے تو اپروچ کرے تو اس کو بتا دینا. ثواب یہ اپنا کوئی نہیں 5:15 کو ہوگا انشاءاللہ شروع. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.